इस प्रोग्राम में बहुत वार्म वेलकम। मैं हूं कामरान शाहिद। आप फ्रंट लाइन कामरान पे अपने ट्वीट से हमें आगाह कर सकते हैं प्रोग्राम के मुतालिक फीडबैक। आज के इस प्रोग्राम में बहुत अहम बातें होंगी दहशतगर्दी को लेकर भी, क्योंकि वजीर दाखिला जो है इस मुल्क के, उन्होंने खुद कहा है कि बेसिकली हमारी कोई पॉलिसी नहीं है टेररिज्म को रोकने के लिए। इसकी तफसीलात क्या आपको मैं ये भी बताऊंगा, लेकिन साथ साथ जो प्रोग्राम का आगाज है वो एक बड़ी अहम डेवलपमेंट से मैं करूंगा जो सानिया मॉडल टाउन के हवाले से देखने में आई कि अदालत ने कहा है कि हुकूमत जो है वो इस रिपोर्ट को शाया ना करके, आपके सामने चल भी रहा होगा, अदालत का रिमार्क अखबारी खबर की सूरत में है कि हुकूमत जो है इस रिपोर्ट को शाया ना करके क्या गुनाहगारों को बचाना चाहती है, और वो गुनाहगार जिनके मुतालिक सानिया मॉडल टाउन की उस रिपोर्ट में जस्टिस बाकिर ने अभी तफ्तीश के बाद, जीआईटीज के बाद और मुकम्मल तफ्तीश के बाद मेंशन किया हुआ है। तो अदालत ने कहा है कि पंजाब हुकूमत जो है अदालत को गुमराह ना करे और रिपोर्ट को फौरी तौर पर शाया करे, अदालत को मजाक ना बनाए। ये तमाम चीजें जो हैं ये बड़ी लेटेस्ट डेवलपमेंट है सानिया मॉडल टाउन को लेकर, जिसमें जो है 10 से ज्यादा लोग जो हैं वो जाम बहक हुए एलिजेडली पुलिस की गोलियों से। अगर हम उससे आगे चलें तो हमारे साथ जो आज इसी हवाले से विक्टिम पार्टी है पैट, उसके सरबराह रहीक अब्बासी साहब मौजूद। रहीक साहब अस्सलाम वालेकुम, आपको मेरी आवाज आ रही है? वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी बिल्कुल आ रही है। रहीक साहब, पहले तो मुबारकबाद हो आपको। तारुल कादरी साहब की आज 64वीं सालगिरह है, तो उनकी तबीयत ठीक है? हमने सुना था बड़ी तबीयत नासाज है उनकी। जी डॉक्टर साहब की तबीयत अभी तक नासाज ही है और ट्रीटमेंट चल रही है और इस मौके पर जब हम उनकी 64वीं सालगिरह मना रहे हैं, मैं आपको भी और तमाम सामीन को ये रिक्वेस्ट करूंगा कि उनकी सेहतयाबी के लिए सब दुआ करें। अल्लाह पाक करम फरमाएगा, इंशाल्लाह वो जल्द सेहतयाब होंगे और पाकिस्तान जल्द वापस पहुंचेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, अब मैंने आपको बुलाया इसलिए इस प्रोग्राम में कि ये आपके वकील वहां मुकदमा लड़ रहे हैं। ये अदालत का जो रिमार्क आया है कि पंजाब हुकूमत जो है वो अदालत को मजाक न समझे और सानिया मॉडल टाउन जो है उसकी रिपोर्ट को फौरी तौर पर शाया किया जाए, इसका क्या बैकग्राउंड है? किस मौके पर अदालत ने रिमार्क दिया है? देखिए, बात यह है कि सानिया मॉडल टाउन की रिपोर्ट सानिया मॉडल टाउन के तकरीबन 40-50 सालों के बाद जस्टिस बाकिर नजफी साहब ने जमा करवा दी थी और अब तकरीबन 7 माह होने को हैं। अभी तक हुकूमत ने इस रिपोर्ट को दबाया हुआ है और इन्होंने इस रिपोर्ट को शाया नहीं किया। और फिर जब हमने अदालत से रुजू किया तो उससे पहले इन्होंने अपने तौर पे जो इनका एक तरीकाकार होता है, एक पिटीशन दायर करवा के एक बेंच बनवा दिया ताकि इस रिपोर्ट को शाया ना किया जा सके। और राना सनाउल्लाह साहब और बाकी लोग हर टीवी चैनल पे यही कहते रहे कि अदालत में रिपोर्ट है, अदालत जब कहेगी तो हम रिपोर्ट को शाया कर देंगे। दरअसल ताखीरी हथकंडे इस्तेमाल कर रहे थे और कई तारीखें लगने के बावजूद अभी तक ये अदालत में अपना मौक़िफ़ पेश नहीं कर रहे। जो अटॉर्नी जनरल हैं पंजाब के, वो अपने रिमार्क्स तक नहीं दे रहे और ये इनके दाखिली हरबे हैं ताकि ना ये रिमार्क्स दें ना वो आगे कोई फैसला करें और इस रिपोर्ट को ये दबाना चाहते हैं। और जैसा कि फादर साहब ने भी अपने रिमार्क्स में ये कहा कि ये उनकी कोशिश है और दरअसल ये जो सानिया मॉडल टाउन के मुजरिम हैं जिनका जिक्र जस्टिस बाकिर नजफी ने अपनी रिपोर्ट में किया है, वो उनको छुपाना चाहते हैं, उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना चाहते हैं और ऐसे हरबे इस्तेमाल करना चाहते हैं ताकि शायद वक्त गुजरने के साथ साथ लोग उन शहीदों को, उन जख्मियों को, उस सियासी जबर और तशद्दुद को भूल जाएंगे। आज एक और खबर हमें इल्म हुआ कि एसपी सलमान थे जो इस मॉडल टाउन के सानिया में मुलव्वस थे और वो गिरफ्तार किया था, बाद में वो जमानत पे तैयार हुए और वो मुल्क चले गए हैं, हो गए हैं। चले आप रहीक साहब, ये आप मेरे साथ रहिएगा। मेरे साथ आबिद शेरली साहब भी मौजूद है, सेंटर सईद गनी साहब मौजूद है, मुराद सईद साहब मौजूद हैं। आबिद शेरली साहब जो है वो माशाल्लाह इस लिहाज से बड़े प्रोमिनेंट वजीर हैं कि उन वज़रा में से जो काम करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आबिद साहब, आपकी फील्ड से मुतालिक सवाल तो नहीं है, लेकिन ये एक ज़िमनन सवाल है, उसके बाद मैं आगे प्रोग्राम लेके जाऊंगा, क्योंकि लाहौर हाई कोर्ट ने जो है वो ये कहा है पंजाब हुकूमत को कि वो रिपोर्ट को शाया करें। और रहीक अब्बासी साहब जो सदर है पैट के, वो भी आपसे ये मुतालबा कर रहे हैं कि सानिया मॉडल टाउन की रिपोर्ट को शाया करें। लोगों का तजिया ये है कि अगर रिपोर्ट शाया हो जाए तो हो सकता है वज़ीर आला पंजाब जो है वो इस तमाम मामले से एग्जेम्प्ट हो जाए और जिम्मेदारी जो है और लोगों के ऊपर आ जाए। तो वज़ीर आला पंजाब या पंजाब हुकूमत आबिद साहब क्यों नहीं ऐसी रिपोर्ट शाया कर देती जिसके अंदर वज़ीर आला जो है उनकी जिम्मेदारी अलग भी तयन हो जाए और दूसरों की भी जिम्मेदारी और मुलजिम भी और मुजरिम सब सामने आ जाए? देखें कामरान शाहिद साहब, इसमें हम समझते हैं कि जो भी इंसाफ के तकाजे हैं वो पूरे होने चाहिए। जुल्म हुआ, एक इंसिडेंट हुआ और मैं भी उसमें मुजरिम हूं, मेरी भी एक एफआईआर में नाम है, कोई ऐसी बात नहीं। एफआईआर में नाम आ जाना उससे इंसान
مجرم نہیں بن جاتا. ایک تحقیقات ہے, پیٹ والوں کی خواہش تھی, ہم نے ان کی خواہش کا احترام کیا اور اس میں وزیر اعظم صاحب کا بھی نام, وزیر اعلیٰ پنجاب کا بھی اور بھی بہت سے وفاقی وزراء کا نام اس میں شامل کیا گیا اور اس پہ تحقیقات بھی جاری ہیں. اور جو بھی اس میں ہائی کورٹ کی انوالومنٹ ہے, وہاں پہ اس کے اندر جو ایک ٹرائیبیونل بنا ہے اس کی تحقیقاتی رپورٹ ہے, GIT رپورٹ ہوگی. تو بھی جو اس میں سکم ہے اس کو دور کر کے جو بھی ایک قانونی چیز ہے تو وہ رپورٹس کبھی چھپتی نہیں ہیں اور نہ کبھی ظلم چھپتے ہیں. کامران شاہد صاحب, شہباز شریف صاحب تو وہ شخص ہیں کہ جس جگہ پہ ظلم ہو, جس جگہ پہ معاملات ہوں تو وہ تو خود پہنچنے والے ہیں اور مجرموں کا تعاقب کرنے والے شخص ہیں. لیکن ایک بدقسمتی سے ایک واقعہ ہوا. ہم چاہتے ہیں کہ اس جو بھی پیٹ والے میرے بھائیوں کے تحفظات ہیں بالکل ان کو ایڈریس کرنا چاہیے. جو بھی ان کی تحقیقات میں جو انہوں نے نام دیے ان کو ایڈ کیا گیا. جو میرے بھائی عباسی صاحب نے بات کی ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ جو بھی انصاف کے تقاضے ہیں وہ پورے ہونے چاہیے. جن لوگوں کی غفلت سے یہ مجرمانہ اقدام ہوا ہے ان کو بالکل سپیئر نہیں کرنا چاہیے. ہم تو اس معاملات میں کسی جگہ پہ بھی اپنی انوالومنٹ نہیں ہے. کسی جگہ ماضی میں یہ اس طرح نہیں ملتی تھی مثالیں کہ آپ وزیر اعظم کا بھی نام راہ چلتے ڈال دیں, وزیر اعلیٰ کے بھی ڈال دیں, وزراء کا بھی ڈال دیں اور جو ان کی ڈیمانڈ تھی وہ پوری کی گئی. صحیح. لیکن اس کے باوجود میرے بھائیوں کو کوئی تحفظات ہیں, عدالتیں آزاد ہیں. آپ میں آپ کو ایک بات بتاؤں, یہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کیونکہ میں آپ کے سوال سے پہلے میں نے کہا تھا کہ رپورٹ شائع ہو جائے گی تو obviously مجھے تو پتا ہے اس رپورٹ میں نہ عابد شیر علی صاحب ملزم نکلیں گے, نہ چوہے نثار صاحب, نہ پرائم منسٹر صاحب, کیونکہ اس رپورٹ میں ملزمان کچھ اور تعین کی. تو رپورٹ آئے گی تو اس سے آپ کی حکومت کو فائدہ ہوگا. میں یہ کہہ رہا ہوں, میں تو وہ رپورٹ پڑھی اس لیے کہہ رہا ہوں. وہ جتنے غیر ضروری نام ہیں سارے خراج ہو جائیں گے تو آپ کے لیے تو بڑا ضروری. عابد صاحب, آپ بھی پرائم منسٹر صاحب کہیں کہ رپورٹ نکالیں, اس میں آپ لوگوں کے سب کے نام نکال دیے جائیں گے. آپ لوگ تو اس میں ہے ہی نہیں جرم کے حساب سے. کامران شاہد صاحب, اس میں جو بھی قانونی حکم ہے, جو بھی معاملات ہیں تو وہ میرا خیال حکومت پنجاب اس کو ڈیل کر رہی ہے. اور جو بھی اگر آنریبل کسی کورٹ کے فیصلے ہوں گے تو کس کی ضرورت ہے کہ عدالتوں کے فیصلوں کا احترام نہ کرے. اگر عدالتوں کے فیصلے ہیں تو ان کے یہ پوائنٹ آ گیا. ٹھیک ہے عابد صاحب, آپ کا پوائنٹ آ گیا. ریک صاحب میرے ساتھ رہیے. ویورز, ہم نے آج آپ کے لیے اوپینین پول میں سوال یہ پوچھا ہے کہ عدالت نے اب کہا ہے کہ حکومت پنجاب کو جو ہے اس رپورٹ کو شائع کر دینا چاہیے. ہم آپ سے سوال پوچھ رہے ہیں کہ سالیہ ماڈل ٹاؤن کی رپورٹ کیا حکومت پنجاب کو فوری طور پہ شائع کر دینی چاہیے یا نہیں. یہ ایک اہم ترین سوال ہے اور یہ وہی رپورٹ ہے جو جسٹس باقر نے جو ہے وہ مرتب کی ہے, جن کو شہباز شریف صاحب نے یہ دیا تھا, یہ مینڈیٹ دیا تھا کہ آپ اس کو بنائیں. کا طریقہ آج جو اوپینین پول کا وہی ہے جو پہلے ہمیشہ رہتا ہے کہ OTF اسپیس Y فار یس, OTF اسپیس N فار نو. ہم آپ کا ضرور شامل کریں گے پروگرام میں. اینڈ میں نتیجہ جو نکلے گا کہ آپ عوام پاکستان کیا چاہتی ہے. مراد سعید صاحب, آپ کو کچھ کہنا ہے اس حوالے سے؟ پاکستان میں انصاف جو ہے وہ ملنا مشکل ہو جاتا ہے. FIR مہینوں میں کٹتی ہے, رپورٹس بن جائیں تو رپورٹس نہیں آتی. آپ اس موقع پہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ عدالت نے تو کہا ہے کہ حکومت پنجاب کو فوری طور پر جو ہے وہ جو مجرم ہے ان کو ڈسکلوز کرنا چاہیے اور رپورٹ کو شائع کر دینا چاہیے. یہ اخباری اطلاع نہیں, یہ حکومتی عدالتی ریمارکس ہیں. جی دیکھیں کامران صاحب, آپ نے دیکھا کہ جس طرح کے بے دردی سے وہاں پہ لوگوں کو مارا گیا اور پھر آپ کو FIR درج کرانے کے لیے سڑکوں پہ نکلنا پڑتا ہے. 50,000 بندوں کو, اگر 1 لاکھ بندوں کو آپ سڑکوں پہ نکالیں گے تو اس کے بعد FIR درج ہوگی. یہ اس ملک کی بدقسمتی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی دیکھیں کہ جب یہ رپورٹ میرے خیال سے آپ نے بریک کی تھی ٹی وی چینل پہ تو اس کے اوپر کافی بحث بھی ہوئی اور حکومت کی طرف سے یہ بیانات آنے لگے کہ یہ لیک رپورٹ ہے, ابھی فائنل رپورٹ نہیں آنے کو ہے, وہ آ جائیں گی. تو جس طرح آپ نے کہا کہ ان کو بالکل شائع کر دینا چاہیے کیونکہ جو ملزم ہے, جو ذمہ داران ہے, عدالت کہہ رہی ہے, عدالت کہہ رہی ہے. لیکن میں یہی کہہ رہا ہوں کہ جو عدالت نے کہا ہے, لیکن اس سے پہلے میں رپورٹ کی بات کر رہا ہوں. جب یہ رپورٹ آپ نے یہاں پہ بریک کی تھی, لیکن اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کی بدقسمتی یہ ہے کہ جب بھی جوڈیشل کمیشن بنتے ہیں, جب بھی آپ کی JIT بنتی ہے اور اس کی رپورٹس آتی ہے تو اس پہ عمل درآمد نہیں ہوتا. اس پہ عمل درآمد جب تک نہیں ہوگا تو انصاف کو اور عدالتی کارروائیوں کو اور جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیمز کو ان کو ایک مذاق سمجھا جائے گا. میرے خیال سے ایک رپورٹ اگر تیار ہے, جو کہ تیار ہو چکی ہے, اس کو شائع کر دینا چاہیے. ذمہ داروں کا تعین ہونا چاہیے
چاہیے اور انصاف ملنا چاہیے، کیونکہ اگر ہم آج بھی پاکستانیوں کو انصاف نہیں دیں گے تو ہم کس طرح آگے بڑھ سکتے ہیں؟ یہاں پہ اسی قسم کے واقعات ہوں گے. ثانیہ بلدیہ ٹاؤن آج آپ کے سامنے ہے، اس میں 258 افراد زندہ جلائے جاتے ہیں، لیکن اس کے اوپر بھی شور مچایا جاتا ہے. بجائے اس کی کہ ہم ہر رپورٹ کے اوپر شور مچائے، ہم ذمہ داروں کا تعین کریں اور آگے بڑھے. بالکل ٹھیک. میں اس سے پہلے غنی صاحب کے پاس آؤں، رحیق صاحب سے میں نے ایک سوال پوچھا پھر ان کو رخصت کر دینا ہے. رحیق بھائی صاحب، ایک میرا سوال بڑا آبجیکٹو ہے. دیکھیں، میں آئی کین انڈرسٹینڈ آپ کا کنسرن جو ہے ثانیہ مال ٹاؤن میں، آپ پولیس پہ کنسرن آپ کا ہے، اس زمانے کے وزیر قانون پہ آپ کا کنسرن ہے. لیکن اب جیسے وزیر اعظم کا نام نامزد کیا گیا ہے، اگر آپ میرا اس پہ اوپینین لیں تو پرائم منسٹر جو ہے ان کو تو شاید ان طرح کے معاملات کا پتہ بھی نہیں ہوگا. ایف آئی آر کے اندر اس طرح عابد شیر علی صاحب، چودھری نثار، ان لوگوں کا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے اس سارے معاملے کے ساتھ. اور اس رپورٹ میں بھی ان کے متعلق کوئی بات ہی نہیں کہی گئی نیگیٹو، بلکہ ان کو مینشن ہی نہیں کیا جسٹس باقر نے. اور انہوں نے اس رپورٹ میں یہی کہا ہے کہ وزیر قانون کی سربراہی میں جو اجلاس ہوا اس کے بعد یہ واقعہ ہوا. تو وہ بھی تعین کرنا باقی ہے کہ کتنا قصور ہے وزیر قانون سابق کا یا نہیں ہے. لیکن یہ جو آپ نے ایف آئی آر میں عابد شیر علی صاحب کا نام ڈال دیا، چودھری نثار کا نام ڈال دیا، پرائم منسٹر کا نام ڈال دیا، رحیق صاحب کو لگتا نہیں ہے کہ یہ اسی طرح کی روایتی ایف آئی آر ہے جس میں ہم تمام سیاسی مخالفین کے نام ڈال دیتے ہیں؟ کیونکہ ان لوگوں کا تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے اس سارے افسانے سے، جن کے میں نے آپ کو نام لے رہا ہوں. اور رپورٹ میں نے خود پڑھی ہے، اس میں ان کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے کہ ان کا کوئی تعلق بھی ہے اس سارے اس سے ایپیسوڈ سے. کامران صاحب، دو باتیں ہیں. پہلی تو بات یہ ہے کہ جو جوڈیشل کمیشن بنایا تھا وہ محترم شہباز شریف صاحب نے، جیسا کہ آپ نے کہا، بنایا تھا. جی جی. اور انہوں نے یہ کہا تھا کہ اگر میری طرف ایک انگلی بھی اٹھی تو میں ریزائن کر دوں گا. اب تک اس رپورٹ کا شائع نہ کیا جانا اور اس رپورٹ میں ہماری معلومات کے مطابق حکومت پنجاب کو اس کا ذمہ دار قرار دینا ایک بات ہے جو سامنے رپورٹ آئے گی تو پھر پتہ چلے گا. اب جہاں تک ناموں کو شامل کروانا ہے ایف آئی آر میں، دیکھیے ہمارے تو 14 لوگ شہید ہوئے، 100 لوگوں کو زخمی کیا گیا گولیاں مار کر. ہمیں جن لوگوں کے اوپر شک تھا ان کا نام دینا ہمارا حق ہے، آئینی حق ہے، اور اس وجہ سے ہم نے ایف آئی آر میں نام دیا. اب اس کی عدالتانہ انویسٹیگیشن ہونی چاہیے تھی. آج اس واقعے کو 9 ماہ گزرنے والے ہیں، ابھی تک ایک عداد جے آئی ٹی حکومت پنجاب نے نہیں بنائی. ایک جے آئی ٹی پہلے بنائی، اس کو ہم نے مسترد کیا. ابھی ایک جے آئی ٹی بنائی ہوئی ہے، ہم نے کہا تھا کہ اس میں پنجاب پولیس کے آفیسر شامل نہیں ہوں گے، اسی میں دوبارہ پنجاب پولیس کے آفیسر شامل کر دیے. ہم سے یہ حکومت کے وزراء نے طے کیا. احسن اقبال صاحب اور عبد القادر بلوچ صاحب نے مذاکرات کے دوران، جب دھرنے میں مذاکرات ہو رہے تھے، کہ جے آئی ٹی کا سربراہ ہماری اعتماد کے ساتھ اور ہماری منشا کے ساتھ بنایا جائے گا. لیکن ایک ایسے فرد کو جے آئی ٹی کا سربراہ بنا دیا گیا جس کے اوپر ہمیں ہرگز اعتماد نہیں تھا. تو ہم تو کچھ نہیں کر رہے نا، حکومت کے پاس اختیار ہے. حکومت ایسی جے آئی ٹی بنا دے جس کے اوپر ہمیں اعتماد ہو. عدالت نے کہہ دیا ہے. اب مجھے امید ہے کہ پرائم منسٹر وغیرہ اور پرائم منسٹر میں سی ایم جو ہے وہ بھی اس کو سیریس لیں گے. ہم نے بھی صاحب ایک بات کہنا چاہوں گا میں. جی عابد صاحب، میں اپنے بھائی رحیل عباسی صاحب کو عرض کروں گا کہ جے آئی ٹی جو بنتی ہے وہ کسی کی منشا کے مطابق نہیں بنتی. ایک ایجنسیز ہیں جو جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کو لیڈ کرتی ہیں، اور وہ جو ایجنسیز ہوتی ہیں انہوں نے اپنے اپنے نمائندوں کا تعین کرنا ہوتا ہے جو مل کے، اس میں ظاہر ہے پولیس کی بھی ٹیم ہوتی ہے. جہاں پہ بھی پاکستان میں جے آئی ٹی بنتی ہے اس میں پولیس کی انوالومنٹ ہوتی ہے اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو ان کے ادارے ہیں ان کے افراد شامل ہوتے ہیں. تو اس پہ مشتمل لوگوں پہ جے آئی ٹی بنتی ہے. تو یہ شہباز شریف صاحب کے یا حکومت پنجاب کے منشا کے مطابق یا میرے بھائی کے منشا کے مطابق کبھی بھی جے آئی ٹی نہیں بنتی. یہ جو قانونی ادارے ہیں جو ان چیزوں کو ڈیل کرتے ہیں، اگر تو آپ اور ہم کو اعتماد ہے، اگر دیکھیں عدالت کا کمیشن بنایا، جو فیصلے ہوتے ہیں ہم ان کو احترام سے مانیں گے. اگر وہ جس کا بھی تعین کرتے ہیں پھر تعین کرنے کے بعد دیکھا جائے گا کہ کس کس نے کیا اس میں کردار ادا کیا. تو میرا خیال ہے کہ یہ عدالتی میٹر ہے، اور جو کمیشن بنا ہے اس کے بعد جے آئی ٹی ہے تو ان کو اپنا کام مکمل کرنا چاہیے. میرے بھائی کے جو تحفظات ہیں ان کو ایڈریس کیا جائے. بالکل ٹھیک. رحیق صاحب بہت شکریہ، آپ سے ہم نے بات کی. میں اس کے اوپر صرف ایک جملہ کہنا چاہوں گا. دیکھیے جے آئی ٹی بنتی ہے جو عابد شیر علی صاحب کہہ رہے ہیں، لیکن جب پنجاب پولیس کے جو تقریباً 9 ایس پی ہوں، ایک ڈی آئی جی آپریشن ہو، 17 ایس ایچ ہوں، 1000 پنجاب پولیس کے اہلکار 15 گھنٹوں تک فائرنگ کر کے لوگوں کو گولیاں مار کر زخمی کر دیں، اور پھر وہی پنجاب پولیس تحقیقات کرے گی، مجھے بتائیں کہ کیسے وقت سے ہمیں انصاف ملے گا. اور جب ہم کہہ رہے ہیں کہ حکومت پنجاب کی ایما کے پر ہوا
और जब हुकूमत पंजाब की ईमान के ऊपर वो बनेगी JIT तो कैसे हमें इंसाफ मिलेगा। हमारा एक मुख्तसर सा मुतालबा था कि JIT का सरबराह खैबर पख्तूनख्वा से ले लें। अगर इन्होंने कत्ल नहीं करवाए, इन्होंने गोलियां नहीं चलवाई, इन्होंने लोगों को शहीद नहीं करवाया, तो वहां से एक आजाद पुलिस ऑफिसर ले लेते और उसके सरबराह में JIT बना देते तो क्या क्या थी। मैं इस पे हलफ देता हूं कि शहबाज शरीफ साहब का गोलियां चलाने में ना कोई उनका ऑर्डर है, ना शहबाज शरीफ साहब का इससे ताल्लुक है। मैं अंडर ओथ ये बात करूंगा कि शहबाज शरीफ साहब का 10,000 माइल तक भी इस इंसिडेंट से ताल्लुक नहीं है, लेकिन जिस शख्स ने भी किया उसको नहीं छोड़ना चाहिए। शहबाज शरीफ साहब के बिहाफ पर, क्योंकि मुझे पता है उनका कि 1000 मील दूर भी शहबाज शरीफ साहब का, नवाज शरीफ साहब का दूर नहीं है। चाहे आप तहकीकात कर लें, मेरे भाई अब्बासी साहब जिससे मर्जी करवा लें, मैं हलफ देता हूं ना इससे शहबाज शरीफ साहब का ताल्लुक है, ना नवाज शरीफ साहब का ताल्लुक है, ना वफाकी वुज़रा का ताल्लुक है। जिस शख्स ने भी ऑर्डर दिया, हर चीज रिकॉर्ड का हिस्सा है, उसको बिल्कुल सजा मिलनी चाहिए। तो मैं आपसे अर्ज करूंगा कि बजाय बहतान लगाने के, जो अदालतों का एक कमीशन बना है, जो उनको अपना काम करने दिया जाए। हम और आपको उन पर ये नहीं करना चाहिए कि हम उन पर इंप्रेशन करें। मेरी आपसे, आप बड़े मोहतरम है मेरे लिए, मैं माजरत हूं कि मैंने आपकी बीच में बात काटी। रहीक भाई, अगर मैं आपकी जगह वैसे होता है तो आबिद साहब कि इसको डिसीजन होना चाहिए। ठीक है रहीक साहब, अगर मैं आपकी जगह होता ना, रहीक साहब मेरी अर्ज तो सुन लें, अगर मैं आपकी जगह होता तो मैं आबिद भाई से सिर्फ ये पूछता कि चले आपकी सारी बात तस्लीम कर लेते हैं कि प्राइम मिनिस्टर भी शामिल नहीं है, वफाकी वज़रा भी शामिल नहीं, वज़ीर आला भी शामिल नहीं है, तो फिर वो जो आप कह रहे हैं कि जिस शख्स ने ये डिसीजन लिया उसको जरूर होना चाहिए, तो आबिद भाई से भी पूछते हैं वो शख्स कौन है? वो कोई भूत है, कोई बला है, कोई जिन है, कोई नजर ही नहीं आता उसका नाम तो बताया ना, वो कौन है? शाहिद भाई देखिए, मामला तो बेनजीर का शहादत हुई, वो भी जिन भूत कर गए, वो भी इस मुल्क में नहीं पता लगा, और भी इस तरह के सानियात हुए, वो भी जिन भूत कर देते हैं, पता नहीं चलता। लेकिन इस मुल्क में काफी जिन्नात हैं, उन जिन्नात को भी काबू करने में टाइम लगता है, लेकिन मामला खराब होते हैं जी। आपको पता है कि जिन्नात हैं और उनको काबू भी करते हैं। इंसान नुमा जिन्नात भी होते हैं, लेकिन बहरहाल आपका पॉइंट ऑफ व्यू है, चाहे इंसान नुमा जिन्नात हो, जिन ही होता है। ठीक है, ठीक। मैं गनी साहब के पास चला जाऊंगा। जी जी, ने किया कि जिन ने किया। एक बात मैं बता देना चाहता हूँ, फिर वादे कर देना चाहता हूँ कि मॉडल टाउन के शुहदा के जो कातिल हैं उनको फांसी के फंदे पर चढ़ना होगा, लटकना होगा। इन लोगों का खून रायगान नहीं जाएगा, और ये भूल जाएगा, ये भूल जाए हुकूमती और जिस तरह पहले यहाँ कत्ल होते रहे, लोग शहीद होते रहे और उनके वाक़यात को भुला जाता रहा है। हम नहीं बोलेंगे। पाकिस्तान अवामी तरीका है कि कारकुन जब तक जिंदा है, सानिया मॉडल टाउन के जो कातिल हैं आबिद भाई सवाल करना चाह रहे रहीक भाई साहब से, फिर मैंने अब्बासी साहब से एक सवाल करना है, अगर वो जवाब दे देंगे। अब्बासी साहब को जाने ना दीजिए। नहीं, मैं नहीं जाने दे रहा। इनसे पूछ लें कि सानिया बल्दिया टाउन में भी 250 लोगों को जिंदा जलाया है, उस पर भी आप धरना दे दें जाके, आपकी मेहरबानी है। उस धरने में मैं भी आपके साथ शरीक हो जाऊंगा। आए मिलकर कराची में जाके उन 350 अफराद को जो जिंदा जलाया गया है उस पर तो कोई इसका जवाब तो लेते हैं गनी साहब से। मैंने आपको कहा जो भी सानिया होता है, सानिया है, वो खून चाहे कराची में गिरे, चाहे लाहौर में गिरे, चाहे पेशावर में गिरे, उन कातिलों को नहीं छोड़ना चाहिए। अब्बासी साहब कुछ आप अपने जो सिले हुए लब है, आप अपने भाई ये इसका जवाब तो गनी साहब से लेते हैं ना, इसका जवाब गनी साहब से लेते हैं। जी रही साहब, फिर मैंने गनी साहब को मुझसे पूछा है जी मुझे कहते हैं धरना वहाँ देखिए शिकारपुर के शुहदा कराची में धरना दे रहे हैं, हमारे कारकुन उनके साथ हैं, और सानिया बल्दिया के मुकदमे को फौजी अदालतों में ट्रांसफर करने का मुतालबा कर चुके हैं। आबिद शेर अली साहब नवाज शरीफ साहब की सरबराही में कराची में धरना दें, सानिया बल्दिया के शुहदा के इंसाफ के लिए हम इनके साथ धरने में शरीक होंगे। बिल्कुल ठीक है जी, ठीक है जी। वो ये वाकया आपके दोस्तों की हुकूमत में हुआ था, आप उनसे पूछें जाके। बिल्कुल ठीक है रहीक भाई साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने सेंटीमेंट और वो पूछाया अदालत का वो था। सेनेटर सईद गनी साहब, मैं अब प्रोग्राम को आगे ले जाना चाह रहा हूँ। सॉरी मैं आपके पास बड़ा लेट आया हूँ, हमेशा देर कर देता हूँ आपके पास आते आते, लेकिन आता तो हूँ। तो मैं आपके पास दोबारा आया हूँ और ये सवाल आपके लिए लेके आया हूँ कि आप शेर अली साहब जो कह रहे हैं कि थाना बल्दिया टाउन जो है वहां पर भी एक धरना होना चाहिए, इंसाफ वहां पर भी नहीं मिल रहा। हुकूमत जनाब आपकी है, भुट्टो साहब की पीपल्स पार्टी हुकूमत है, इंसाफ ना मिला तो भुट्टो साहब भी खफा होंगे, पीपल्स पार्टी का वोटर भी आपको कहेगा कि ये एक उनके शहर के अंदर उनके लोगों को जला दिया आपकी हुकूमत और आप देखते रहे, आपने इंसाफ नहीं किया। जी गनी साहब।
دیکھیں اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے. بھٹو صاحب کی بات بھی ایک طرف, پیپلز پارٹی کی بات بھی ایک طرف, لیکن میں سمجھتا ہوں کہ انسانیت سب سے پہلے آتی ہے, اور یہ انسانیت کا تقاضا ہے کہ اگر ان لوگوں کو زندہ جلایا گیا ہے, دہشت گردی کی گئی اس واقعے میں, تو جو بھی ذمہ دار ہیں ان کو سخت ترین سزا ملنی چاہیے. اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے, اور اس میں نہ ہی میں سمجھتا ہوں کہ کوئی حکومت, کوئی سیاسی جماعت یا کوئی انسان جو ہے اس میں کسی بھی سبب جو ہے درگزر کر سکتا ہے. لیکن میں گزارش آپ سے صرف اتنا کرنا چاہتا ہوں, آپ نے ماڈل ٹاؤن میں بہت بات کر لی, میں 2 باتیں اس پہ بھی کرنا چاہوں گا. ضرور. دیکھیں مختلف دہشت گردی کے واقعات اس ملک میں اور مختلف شہروں میں ہوئے ہیں, لیکن کئی واقعات ایسے ہیں جن میں آپ کو قاتلوں کو تلاش کرنا پڑتا ہے, سامنے نہیں ہوتے ہیں. بلدیہ ٹاؤن کا واقعہ ہوا ہے نا, آپ کو ڈھونڈنا پڑے گا کہ کون ہے, کس نے کیا, کیسے کیا. ایک اسٹیٹمنٹ آیا ہے لیکن اس کو فالو کریں گے. 12 مئی کا واقعہ ہوا تھا, اس میں دہشت گرد آپ کو نظر آ رہے تھے, انہوں نے فائرنگ کی, کراچی میں لوگوں کو ہلاک کیا, لیکن اس میں جو ریاستی ادارے تھے وہ ایک طرف ہو کر کھڑے ہو گئے تھے. ماڈل ٹاؤن کا واقعہ اس لیے زیادہ سنگین ہے کہ اس میں ریاستی ادارے نظر آ رہے ہیں آپ کو, اور ان کی فائرنگ سے, ان کی غنڈہ گردی سے, ان کی دہشت گردی سے بے گناہ لوگوں کی جانیں گئی ہیں. تو یہ واقعہ مختلف اس لیے ہے کہ اس کو ہم ریاستی دہشت گردی کا جو لفظ ہم اکثر استعمال کرتے ہیں, اس پر وہ بالکل فٹ آتا ہے کہ یہ ایک ریاستی دہشت گردی کا واقعہ تھا. اور اس میں بھی بڑی ایک حیرت انگیز بات ہے کہ جو کمیشن بنایا گیا تھا پنجاب حکومت کی طرف سے بنایا گیا, اور عوامی تحریک کے جو رہنما ہیں, جو ان کے کارکن ہیں, وہ اس کمیشن کے سامنے پیش بھی نہیں ہوئے, اور یک طرفہ ایک رپورٹ آئی ہے جس میں ان کا کوئی موقف شامل نہیں ہے. اس کے باوجود اگر ان کی انگلیاں جو ہے وہ پنجاب حکومت کی طرف اٹھی ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت ایک سیریس مسئلہ ہے اور اس کو سیریسلی لینا چاہیے. اور اگر اس میں کوئی بھی ذمہ دار ہے, دیکھیں جس طرح عابد شیخی صاحب کہہ رہے ہیں, ان کے پاس یقینی طور پر مجھ سے زیادہ اطلاعات ہوں گی کہ وزیر اعلیٰ صاحب نہیں ہے, ہو سکتا ہے ان کی بات ٹھیک ہو نہ ہو, لیکن آپ کی بات ٹھیک ہے کہ کوئی تو ہے نا, کسی سطح کے پولیس افسر نے, کسی سطح کے کسی حکومتی افسر نے, کسی سیاسی لیڈر نے, کسی وزیر نے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی بات تو کی ہوگی, کہیں نہ کہیں تو احکامات جاری ہوئے ہوں گے. غنی صاحب میں آپ کو بات بتاؤں, لوگوں کو غنی صاحب میں آپ کو بڑی ایمانداری کی بات بتاؤں, رپورٹ تو میں نے پڑھی, آئی ایم دا اونلی جرنلسٹ جس نے رپورٹ پڑھی ہے. اگر حکومت یہ رپورٹ شائع کر دینا تو خاص طور پہ پرائم منسٹر اور جو فیڈرل منسٹرز ہیں ان کے اوپر سے تو بالکل الزام اتر جائے گا, کیونکہ اس رپورٹ میں ان کا کوئی ذکر ہی نہیں ہے کہ یہ ذمہ دار تھے. اور باقی آئی تھنک وزیر اعلیٰ کی بھی ہو جائے گی سبکدوشی, وہ بھی یعنی کہ شاید نہ اترے ذمہ دار ہوں, اور لوگ ذمہ داران کے طور پہ ابھریں گے. لیکن آئی ڈونٹ نو حکومت پنجاب پھر بھی اس کو شائع نہیں کرتی, اگر ان کے لیے فائدہ بھی ہو سکتا ہے اگر وہ رپورٹ شائع کر دیں. نہیں فائدہ نہیں, میں نے یہی بات آپ سے کہی ہے کہ اگر جو بات عابد شیخی صاحب کہہ رہے ہیں وہ ساری باتیں اگر درست ہیں تو ان کو تو فوراً کرنی چاہیے. دیکھیں اس میں تو کوئی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے کہ 14 لوگوں کا وہاں قتل ہوا ہے. اب اس پر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جی بس ہو گیا چھوڑ دیں اور اس نے کیا اس نے, یہ نہیں ہو سکتا ہے. لوگ آپ کے سامنے ہیں, ان کو سامنے لے کر آئیے, اور اگر پنجاب حکومت نے صحیح ذمہ داروں کو سزا دے دی تو ان کی اپنی جو امیج ہے وہ بہتر ہوگا. میں یہی کہہ رہا ہوں, اور کم از کم جن لوگوں کے پیارے چلے گئے ہیں ان کی کچھ جو ہے وہ ان کی دل میں ٹھنڈک ہوگی کہ کم از کم چلے ہمارے پیارے تو گئے, لیکن صاحب اب اس کو سامنے آ گئے کیجیے گا. کہیے گا کہ ابھی ہمارا اوپینین پول لوگ بھی یہ کہہ رہے ہیں, 90% سے اوپر لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ شائع کیا جائے اس رپورٹ کو, اور یہ آپ کے پاس امانت ہے, یہ رپورٹ اس کو آپ عوام کی امانت ہے, عوام کو لوٹا دیں اس کو. میں ایک بریک لوں گا اور عابد صاحب سے بات ہوگی. ویورز, ہمارا اوپینین پول کا ایک سوال ہے, اس پہ آپ OTF_Y فار یس رپورٹ شائع ہونی چاہیے, OTF_N فار نو, اور اس کو آپ بھیج دیجئے, SMS کر دیجئے آئی تھنک 3031 کے اوپر. واپس آتے ہیں اس پروگرام میں مختصر وقفے کے بعد. ویلکم بیک جی. جو ہمارا اوپینین پول آج کا سوال ہے کہ سارے مال ٹاؤن کی رپورٹ کو فوری طور پر حکومت کو شائع کرنا چاہیے. پنجاب حکومت کو 97% لوگوں نے ابھی تک کہا ہے کہ فوری طور پر شائع کرنا چاہیے, 3% نے کہا نہیں. آپ پروگرام میں حصہ لے سکتے ہیں اس اوپینین پول میں. OTF_Y فار یس, OTF_N فار نو, 4031 پہ آپ اس کو بھیج سکتے ہیں. مراد سعید صاحب, چودھری نثار صاحب کی آج اسٹیٹمنٹ بڑی ایکسٹراڈنری ہے. ثانیہ پشاور کے بعد ہم جانتے ہیں کہ 3 حملے جو ہوئے ہیں بم بلاسٹ, وہ ایک مکتبہ فکر, مسلمانوں کے ایک مکتبہ فکر پہ کو ٹارگٹ کیا گیا, اور اسی لیے آج ISPR کی اسٹیٹمنٹ تھی کہ یہ فرقہ وارانہ فسادات بھڑکانے کی کوشش ہے پاکستان میں. اور چودھری نثار صاحب کا جو بیان آیا آپ کی نظر سے گزرا ہوگا, مراد سعید صاحب آپ بھی پارلیمنٹیرین ہیں, انہوں نے کہا کہ کالعدم تنظیموں کے حوالے سے بات کرتے ہوئے مجھے شرم آ رہی ہے کہ کالعدم تنظیموں کے حوالے سے کوئی واضح پالیسی ہماری نہیں ہے. اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ پچھلے 13 سالوں سے ہماری پالیسی ہے ہی کوئی نہیں, ہم جو ہے وہ نہ کوئی حکمت عملی ہے اور نہ کوئی پالیسی بنا پاتے ہیں.
کتنا انسیکیور پاکستان اپنے آپ کو فیل کر رہا ہے کہ وزیر داخلہ نے اعتراف کیا ہے پاکستان کی میجر کمزوریوں کا دہشت گردی کو لے کر؟ مراد سعید صاحب دیکھیں کامران صاحب، جب یہ سٹیٹمنٹ میں نے سنا تو میں جب پی پی او یہاں سے پاس ہو رہا تھا، جب آپ کی نیشنل انٹرنل سیکورٹی پالیسی بن رہی تھی، جب آپ جتنے کالعدم تنظیمیں ہیں ان کے نام لے رہے تھے، جب آپ اتنے اے پی سیز کر رہے تھے، جب آپ نیشنل ایکشن پلان بنا رہے تھے، اور جب اتنی گرفتاریاں ہو رہی تھی اور 6000 بندے آپ نے گرفتار کیے، تو پھر ذہن میں شک و شبہات پیدا ہوتے کہ کیا ان پالیسیز بنانے کا کیا مقصد تھا، اے پی سیز کا کیا مقصد تھا؟ ایک نیشنل نیریٹو بنتا ہے، تمام پولیٹیکل پارٹیز آپ کو سپورٹ کرتی ہے اور آپ کے پیچھے کھڑی ہو جاتی ہے کہ آپ ہمیں لیڈ کر دیں اور آپ فیصلہ کر دیں۔ میرے خیال سے جب فیصلہ ہو چکا ہے کہ دہشت گردی کسی بھی رنگ اور روپ میں ہو، ہم نے دہشت گردوں کے خاتمے کے ساتھ ساتھ دہشت گردی کا بھی خاتمہ کرنا ہے۔ آپ نے ایک ایک چیز کر کے جو آپ کی 21ویں ترمیم کے بعد اور نیشنل ایکشن پلان جو بنتا ہے 20 پوائنٹس آپ کیا جاتے ہیں وہ ایک طرف، لیکن اس کے ساتھ جب آپ نے پالیسی بنائی تھی تو آپ نے جو کالعدم تنظیمیں ہیں ان کے روک تھام کے لیے، فارن جو فنڈنگ ہوتی ہے اس کو روک تھام کے لیے، بارڈر مینجمنٹ کے لیے، انلیگل ویپنز کو روکنے کے لیے، ان ساری چیزوں کی آپ پالیسی بنا چکے ہو، اور پھر اس کے بعد آپ کی طرف سے جب یہ بیان آتا ہے کہ پالیسی مطلب کوئی پالیسی ہماری نہیں ہے، تو اس کا مطلب یہ کوئی مذاق ہے؟ آپ نے صرف پیپر میں پالیسی بنا دی اور اس کو چھوڑ دیا۔ اس طرح دہشت گردی کا خاتمہ نہیں ہوگا کامران صاحب۔ جب آپ کے سامنے سانحہ جو بلدیہ ٹاؤن سامنے آتا ہے کہ اس میں بھی ریاستی دہشت گردی ہوتی ہے، اب ماڈل ٹاؤن کی بات ہوئی ہے وہاں پہ بھی ریاستی دہشت گردی ہوتی ہے، جب آپ قومیت کے نام پہ دہشت گردی کو اس لیے نہیں روک سکتے کہ کوئی پولیٹیکل آپ کو فائدہ پہنچاتا ہے یا آپ کا ووٹ بینک ہے، آپ دیکھیں کہ 257 افراد کا پاکستان کے اندر زندہ جلانا سامنے آتا ہے اور پیپل پارٹی جاتی ہے وہاں پہ ان کے ساتھ اتحاد کی بات کرتی ہے۔ آپ نے 3 حملوں کی بات کی، اے پی ایس کے بعد 5 حملے ہوئے ہیں، اس میں سے 4 جو ہے ایک فرقے کے خلاف ہوئے ہیں۔ آپ ایک بات بتائیے، 5 حملے ہوئے ابھی تک اے پی ایس کے بعد اور اس میں سے 4 جو ہے۔ جی سوال آپ پہ بھی تو اٹھتا ہے نا کہ آپ لوگوں نے پچھلے کئی مہینوں سے پوری اپنی توجہ اور خیبر پختونخوا کی جتنا سب سے سینسٹیو ایریا ٹیررزم کے حوالے سے اس کی پوری توجہ آپ نے دھرنوں پہ رکھی ہوئی تھی، اور سیکیورٹی لیپسز جتنے خیبر پختونخوا میں دیکھنے میں آئے ہیں اتنے نہ پنجاب میں دیکھنے میں آئے نہ سندھ میں تو خیر بوم بلاسٹ اللہ کا فضلہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو اس پہ بھی آپ نے کوئی غور کیا کہ عمران خان صاحب کو سجیسٹ کر رہے ہیں کہ بھائی اب دھرنے وغیرہ اپنی جگہ پہ تھے وہ ہو گئے، اب اس سے باہر نکل کر آپ نے خیبر پختونخوا کے لوگوں کی جان و مال کی حفاظت کرنی ہے، یہ فوکس ہے پی ٹی آئی کا یا نہیں ہے؟ جی کامران صاحب آپ کا بڑا اچھا سوال آپ نے کیا، لیکن میں آپ کو چند حقائق بتا دینا چاہتا ہوں۔ جب دہشت گردی کا آپ کہہ رہے کہ ہم دھرنے میں تھے، لیکن عمران خان کے ہمیشہ آپ نے اسٹیٹمنٹ سنے ہوں گے کہ دہشت گردی کی جنگ میں ہم حکومت کے ساتھ ہیں کیونکہ یہ پاکستان کا ایشو ہے۔ جہاں تک خیبر پختونخوا کی بات ہے تو آپ کا 2200 کلومیٹر جو آپ کا افغانستان کے ساتھ بارڈر بنتا ہے فاٹا کا، اسی طرح ہمارا جو پشاور ہے وہ 3 اطراف سے آپ کے فاٹا کے ساتھ بنتا ہے۔ حیات آباد پہ 6 جہاں پہ ہمارے وہاں پہ بہت ساری مطلب گھر آباد ہے، لوگ آباد ہے، اس کا بارڈر دیوار جو لگی ہے وہ فاٹا کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ ایف سی ہم ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ہم ایف سی مراد بھائی یہ تمام ایکسکیوزز ہیں، آپ گورنمنٹ میں لوگ آپ سے سوال پوچھیں گے اور لوگ آپ کو کاؤنٹ کریں گے جب یہ 5 سال ختم ہوں گے کہ آپ نے خیبر پختونخوا میں کیا کیا۔ کامران صاحب لیکن آپ دیکھیں کہ خیبر پختونخوا حکومت نے کس طرح اپنی پولیس کی کیپیسٹی بلڈنگ کر دی، کس طرح ہم نے پہلے ہمارے پاس ادارے نہیں تھا، کوئی انٹیلیجنس پراپر انٹیلیجنس کا پوائنٹ آ گیا۔ عابد شیر علی صاحب، وزیر داخلہ کا یہ اعتراف جو ہے یہ تو بہت حد تک پاکستانیوں کو مزید غیر محفوظ اسے ڈکلیئر کر دیا ہے، آپ یہ مانتے ہیں اس بات کو؟ دیکھیں جی بات غیر محفوظ میری نظر سے نہیں سنا کہ وزیر داخلہ صاحب نے کیا کہا۔ جب وہ امریکہ سے آئیں گے تو خود ہی اس کی تصدیق وہ کر دیں گے، کیونکہ وہ پھر ان کی بات ہوتی ہے کہ اکثر بیانات کو توڑ مڑوڑ کے بات کی جاتی ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ انہوں نے کیا کہا ہے، تو بہتر ہے کہ اس کی تصدیق یا تردید وہ خود فرما دے، زیادہ مناسب ہوگا۔ لیکن جہاں پہ حکومت کی پالیسی ہے، دیکھیں اس وقت پاک فوج اور گورنمنٹ ایک پیج پہ ہے، یعنی کہ پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز جو باہمی ہم آہنگی ہے وزیر اعظم صاحب میں اور چیف آف آرمی اسٹاف میں، اور جس طرح آج کو 2 دن کا کوئٹہ کا دورہ رہا، اس سے پہلے سندھ کا دورہ تھا، اس سے پہلے پنجاب، اس طرح کے پی کے میں جا کر جو ایک سانحہ ہوا، تو یہ دہشت گردی نہ مراد سید صاحب کی جنگ ہے، نہ کامران بھائی آپ کی جنگ ہے، نہ میرے بھائی سینیٹر غنی صاحب کی جنگ ہے، یہ پورے پاکستان کی جنگ ہے۔ اور 18ویں ترمیم کے بعد جو صوبوں کو اختیارات دیے گئے، میں یہ کہوں کہ لا اینڈ آرڈر صوبوں کی ذمہ داری ہے، بالکل میں یہ کہوں گا کہ یہ پوری یہ کلیکٹو ریسپانسبلٹی ہے۔ پھر تو اس کا مطلب ہے کہ ہم قوم کو مایوس کرنے کے لیے یہاں پہ بیٹھے کہ اگر میں مراد سعید پر الزام لگاؤں گا،
مراد سعید صاحب سینیٹر غنی صاحب پہ لگائیں گے, یہ دونوں مل کے میرے پہ لگائیں گے, تو وہ جو 19-20 کروڑ عوام جو کامران بھائی آپ کے وساطت سے یہ پروگرام دیکھ رہی ہے اور تمام مین پولیٹیکل پارٹیز کی ریپرزنٹیشن موجود ہے ٹی وی پہ, تو کیا میسج ان کو دے رہے ہیں کہ ہماری لڑائی جھگڑے ایک دوسرے پہ گالم گلوچ الزامات, تو ان کی سیکیورٹی کا ذمہ دار کون ہے پھر؟ تو مل کر پی ٹی آئی کو بھی دعوت دیتے ہیں, مل کر آئیں, ایک اسٹریٹجی ایوالو کریں, آئیں کے پی کے ہو چاہے اس کے بارڈر کی سراؤنڈنگ ہو پشاور کی, تو لوگوں کو تحفظ دینا ہمارا ذمہ داری ہے. یہ کوئی بہانہ نہیں ہے کہ فاٹا کے ساتھ بارڈر لگتا ہے, کفران مل جل کر ہمیں کام کرنا ہوگا. اور وفاق کے پی کے حکومت کو تمام وسائل وہ مہیا کرے گا جو دہشت گردی کے ایشو پہ پوری قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہے. ٹھیک ہے جی. سینیٹر سعید غنی صاحب ہمیں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے, چودھری نثار صاحب نے اکٹھے کھڑے, یہ نہ کہ ہم آپ کے ہم اکٹھے کھڑے ہیں. چودھری نثار صاحب نے امریکن انسٹیٹیوٹ آف پیس میں یہ بھی کہا ہے, اور آپ کی طرف اشارہ ہے یا نہیں ہے لیکن یہ ایشو تو ہے, انہوں نے یہ کہا, آئی کوٹ ہم, کہ دہشت گردی کے خلاف پالیسی بنانے میں مشکلات تھیں کیونکہ پالیسی بنانے میں فوج کے ساتھ کام کرنا آسان جبکہ صوبائی حکومتوں کے ساتھ کام کرنا مشکل تھا. اور ابھی جو ملاقات ہوئی ہے نواز شریف صاحب کی زرداری صاحب کی, جس میں کور کمانڈرز بھی ملے پرائم منسٹر سے علیحدہ, اور آرمی چیف نے بھی کہا ہے کہ جناب سندھ حکومت جو ہے اس نے وہ ہمارے ہر آپریشن, ہر انسینٹیو کو, ہر انیشیٹو کو امپلیمنٹ نہیں ہونے دیتی, پولیس کو کرپٹ بنا کر اور پشت پناہی کر کر گینگسٹرز کی. واٹس یور ٹیک اباؤٹ سندھ؟ آپ کی گورنمنٹ ہے وہاں پہ غنی صاحب. ذرا آرام سے بات کرنے دیجیے گا مجھے, 2-3 باتیں آپ نے بڑی اہم کہی. ضرور آرام سے کیجیے, آرام سے کیجیے. دیکھیں دہشت گردی کے خلاف جہاں تک جنگ کی بات ہے تو میرے جو دونوں دوست بیٹھے ہیں, دونوں کی جماعتیں اور میری جماعت, ان تینوں کا ایک موقف سب کے سامنے ہے, اور میرا خیال ہے کہ جتنا ہمارا موقف واضح ہے شاید ان دونوں کا بھی نہیں تھا. چودھری نثار علی خان نے ایگزیکٹلی کیا کہا وہ تو اخبارات میں بڑا کم رپورٹ ہوتا ہے, لیکن میرا خیال یہ ہے کہ ان کا جو اشارہ ہوگا غالباً اس جانب ہوگا کہ کافی عرصے سے دہشت گردی کا اس ملک کو سامنا ہے اور ہم اس پہ کوئی مربوط قسم کی ایک پالیسی ہم نہیں بنا سکے اور یہ دہشت گردی کے واقعات ہوتے رہے. ابھی بھی اگر آپ دسمبر کا واقعہ, میرا خیال ہے 16 دسمبر کو یہ جو دہشت گردی ہوئی بچوں کے ساتھ, اس سے چند دن پہلے عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ اگر میں حکومت میں ہوتا تو میں فوج کو یہ آپریشن ضرب عضب کے لیے نہ بھیجتا. یہ ریکارڈ پر عمران خان صاحب نے کہا. چودھری نثار علی خان خود حکیم اللہ محسود کے مرنے پر جو ہے وہ آنسو بہاتے ہیں, اور جو تقریر انہوں نے کیا وہ نکال کے سن لیجئے دوبارہ تقریر کہ انہوں نے کیا الفاظ کہے اور کس جذبات میں وہ کہے تھے. یہ ان دونوں پارٹیز کا موقف تھا اس دہشت گردی کی جنگ میں 16 دسمبر کے واقعے سے پہلے یا پی ایم ایل این کے حکومت میں آنے کے کچھ عرصے کے بعد تک بھی. اب اگر بہت عرصے بعد ہی صحیح, ان بچوں کی قربانی کے بعد ہی صحیح جا کر تمام جماعتوں پر اس بات پر اتفاق ہوا کہ دہشت گردی ہماری جنگ ہے اور دہشت گردی کو ختم ہونا چاہیے, تو یہ اصولی طور پر ہمارے موقف کی فتح تھی, پاک فوج کے موقف کی فتح تھی, جو ہم کہتے تھے کہ یہ جنگ ہماری اور ہمیں ان کے خلاف لڑنا چاہیے. اچھا میں ذرا بات پوری کر لوں گا پھر آپ کر دیجیے گا اس کو. دوسری آپ نے بات کی کہ جی سندھ گورنمنٹ کی طرف جو ہے وہ ان کا اشارہ ہے کہ جی پاک فوج اشارہ نہیں کہا ہے, اشارہ نہیں کہا ہے کہ یہ کر رہے ہیں مداخلتیں کرتے, ہمارا سارا آپریشن صوبائی حکومتیں چلے میں کہہ رہا ہوں اشارہ نہیں, انہوں نے کہا ہے کانکریٹ بات کی ہے. جی 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 میں اس کا جواب دیتا ہوں نا, میں جواب دیتا ہوں آپ کو. دیکھیں میں پھر دوبارہ دہراتا ہوں کہ پیپلز پارٹی کا دہشت گردی کے خلاف ایک واضح موقف ہے, اور ہم کسی کے کہنے پر یا کسی ایک واقعے کی وجہ سے ان سے نہیں لڑ رہے ہیں. ہمارا اپنا ایک موقف ہے, اس کی بنا پر ان سے لڑ رہے ہیں, جس کے نتیجے میں ہماری لیڈرشپ بھی کتنی قربانی دی, ہمارے کئی سینکڑوں کارکن بھی دہشت گردی کی بھیڑ چڑھ چکے ہیں, پولیٹیکلی بھی ہم نے اس کا نقصان اٹھایا. لیکن سندھ پولیس, سندھ حکومت, اگر آپ کمپیریزن کریں, میں آپ سے کہتا ہوں 1.5 سال 2 سال کا ڈیٹا کلیکٹ کیجیے, آپ بلوچستان سے بھی کیجیے, پنجاب سے بھی کیجیے, خیبر پختونخوا سے بھی کیجیے اور سندھ سے بھی کیجیے. سندھ پولیس کی اور رینجرز کی سب سے زیادہ شہادتیں ہیں اس جنگ کے اندر, کے پی کے سے بھی زیادہ ہیں. سندھ پولیس نے سب سے زیادہ دہشت گردوں کو قتل کیا ہے, مقابلوں میں مارا ہے. زیادہ ہے نا سر, یہ بھی تو مانے نا, اب اس لیے زیادہ چاہتے ہوں گے زیادہ. جی وائلنس زیادہ ہے, لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ زیادہ ہے, بدامنی زیادہ ہے, بھتہ زیادہ ہے, مافیا سیاسی پارٹی زیادہ ہے وہاں پہ. کورٹ نے کہا, سن تو لینا, جی میں بتا رہا ہوں کورٹ نے کہا اس لیے زیادہ ہے. آپ نے ایک انالیسس پیش کیا, میں نے اس کی ایک اور پکچر دکھائی ہے سر آپ کو. جی کامران اچھا میں جواب سن لیں پوری میری بات. بس میں ذرا بات پوری کر لوں. غنی صاحب وقت کی قلت ہے, میں آپ میرے بھائی ایک پوائنٹ اور ایک پوائنٹ اور دینے دیں. اور اسی تناظر سے جو یہ دہشت گرد تنظیمیں آپ کہہ رہے ہیں نا, ان دہشت گرد تنظیموں کے بھی بڑے بڑے نامی گرامی کمانڈر کراچی اور سندھ میں مارے گئے ہیں, گرفتار ہوئے ہیں,
اور صرف 2014 کے اندر 925 لوگوں کو سر آپ نے بڑا اچھا کام کیا. میں تو یہ کہہ رہا ہوں کسی صوبے میں نہیں. آپ نے فوج کی بات کی, فوج کے موقف کی. فوج کا موقف پرسوں تک یہ تھا کہ آپ لوگ حکومت جو ہے وہ بگاڑ پیدا کری ہے, آپریشن ٹھیک نہیں ہو رہا, اور پولیس کی ریکروٹمنٹ جو ہے وہ پولیٹیسائز ہوئی. یہ فوج کا موقف ہے, میرا موقف نہیں, لیکن آگے جاؤں گا. ریکروٹمنٹ عابد علی صاحب اور ہمارے 6-7 سال کے اندر ٹرانسفر کی بات ہو رئی ہے. سر سعید غنی صاحب, میں نے غلطی سے ریکروٹمنٹ کہہ دیا یار, مجھے معاف کر دیں. جی عابد علی صاحب, عابد علی صاحب پھر میں اپنے بھائی شاہد غنی صاحب کی یادداشت کو ریفریش کرتا چلوں, پتہ نہیں ان کا شارٹ میموریز ہوگی. میرے بھائی جو آپ چوری نثار علی کی بات کی, حکیم مسعود اللہ کے ریفرنس سے, وہ متفقہ طور پر پیس ہے چانس, اس پر ایک اے پی سی ہوئی جس میں یہ متفقہ طور پہ فیصلہ ہوا, اور اسی ڈائیلاگ کے دوران ایک ڈرون اٹیک ہوا جنہوں نے سیبوٹیج کیا تمام ڈائیلاگ کو. تو یہ اس کانٹیکسٹ میں بات کی, یہ کیا بات کر رہے ہیں آپ, ڈسٹارٹ نہیں کر رہے. لیکن عابد علی صاحب ایک بات تو بتائیے نا, کراچی کے حالات جو ہے پرائم منسٹر کو شکایت نہیں لگائی فوج نے کہ صوبائی حکومت جو ہے وہ اس نے پولیس کا بیڑا غرق کیا ہوا, تو ہمارا آپ بتائیں پرائم منسٹر کا پوائنٹ آف ویو دینا. پولیس کا میں جو پولیس کا وہاں پہ حال ہے وہ اللہ ہی حافظ ہے, وہ پتہ نہیں چل کیسے رہا نظام وہاں, تو لوگ چلا رہے ہیں پولیس کو. بریک لوں گا, اس کے بعد مراد صحیح صاحب آپ کے موقف آئے گا. بریک وقت کی بڑی قلت تھی, بریک لیں گے, واپس آتے ہیں. سپریم کورٹ آف پاکستان کہتی ہے کہ اندھیر نگری ہے, چوپٹ راج ہے, نیب نے 4 سال سے ایک ہی ملزم نہیں پکڑا, یہ پاکستان ہے. مراد سعید صاحب, آپ کے ریمارکس, آپ نے کوئی دہشت گردی پر کاؤنٹر کرنا ہو مراد سینیٹر سعید غنی صاحب کے کمنٹس کو, تاکہ میں پروگرام کو اینڈنگ کی طرف لے کے جاؤں. جی دیکھیں, ابھی سینیٹر صاحب جو گفتگو کر رہے تھے, بالکل تحریک انصاف جو بارہا کہہ چکی ہے کہ آپ کو پولیس کو ڈی پولیٹیسائز کرنا ہوگا, اور یہ آرمی کا ابھی جو آئی ایس پی آر کا سٹیٹمنٹ آیا اس میں یہ ساری چیزیں واضح ہو گئی ہے کہ وہاں پہ پولیس کو جو سیاسی اثر رسوخ جتنا ہے, تو پولیس کا انہوں نے بیڑا غرق کر دیا. اس کے بعد انہوں نے تنقید کی کہ تحریک انصاف اور جو مسلم لیگ کی جماعت ہے وہ کلیئر ان کی پالیسی نہیں تھی. تحریک انصاف بالکل کلیئر تھی, پہلے موڑ پہ جب اس جنگ کا آغاز ہوا تو وہ الگ پالیسی تھی. اس کے بعد سپٹمبر 2013 میں جو اے پی سی ہوئی اس میں ان کی بھی سگنیچر موجود ہے, یہ متفقہ فیصلہ تھا. اب جو ہے یہ مراد بھائی آپ کا پوائنٹ ہی آ گیا. میں پروگرام کو, آئی ایم سو سوری, مجھے اینڈنگ کی طرف لے جانا پڑ رہا ہے پروگرام کو. یہ آپ کا پوائنٹ بالکل آ گیا, لوگوں نے سن لیا ہے. عابد شیر صاحب, میں آپ سے ایک ریکویسٹ کر رہا ہوں, کیونکہ آپ آبویسلی وفاقی وزراء میں سے ہیں اور آپ پرائم منسٹر کے بڑے کلوز بھی ہیں. یہ عوام نے جو رائے دی ہے پہلے وہ چلائیں جی, یہ ذرا عوام کی, میں عابد سے آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ عوام کی کیا رائے. سارا مال ٹاؤن کی رپورٹ کو فوری طور پہ شائع کرنا چاہیے حکومت کو. یہ 99% لوگوں کی رائے ہے. 99% لوگ پاکستان کے جنہوں نے آج کے اس پول میں حصہ لیا ہے, ان کی یہ رائے ہے کہ سانیہ مال ٹاؤن کی رپورٹ کو حکومت پنجاب فرشا. اور عابد شہری صاحب, میری آپ سے یہ درخواست ہے کہ آپ پرائم منسٹر صاحب کو یہ ضرور بتائیں کہ میں نے کیونکہ اس رپورٹ کو پڑھا ہوا ہے, اگر وہ رپورٹ شائع کر دیں تو ان کی اپنی بڑی مشکلات جو ختم ہو سکتی ہے. ایف آئی آر میں سے وفاقی وزراء, پرائم منسٹر, ان سب کے نام ختم ہو سکتے ہیں. ایون وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہیں ان پہ بھی اس طرح ڈائریکٹ ذمہ داری نہیں ڈالی جسٹس باقر نے, جو رپورٹ میں نے پڑھی ہے. اگر رپورٹ شائع کر دیں تو اس سے ایک تو انصاف کا بول بالا ہوگا, اور اس سے آپ لوگوں پہ بھی جو بلا تنقید ہو رہی ہے, یہ 4-5 نام میں نے لیے ہیں, وہ بھی ختم ہو جائے گا. یہ میں نے آپ سے کہنا تھا عابد صاحب. شاید ہوں جی, میں اس چیز دیکھیں, مراد سعید صاحب ایسے گفتگو نہیں کرتے کہ کون کدھر سے سامنے سے گولیاں چلاتا ہے. جس نے کی ہے وہ کیمرے کی آنکھ میں ہے اور رپورٹ میں ہے. عابد صاحب نے تو کچھ نہیں چلائی گولی یار. میری عرض یہ ہے, دیکھیں میں اینی شاہد ہوں اس چیز کا. چیف منسٹر صاحب کی خواہش ہے کہ اس کو پبلش ہونا چاہیے, اور کوئی قانونی حکم ہوں گے, اور میرا خیال ہے اگر کوئی بھی نہیں روک رہا, کوئی قانونی تقاضے ہیں, ان تقاضوں کی بنا پر. اچھا, میری درخواست تو آپ پہنچا دیجیے گا نا پرائم منسٹر صاحب تک, اور کائنڈلی وہ آپ کی درخواستوں کو بھی سنتے ہیں, اور جو آپ فرما رہے ہیں, جو قانون کے تقاضے ہیں وہ پرائم منسٹر بھی پورے کرتے ہیں, ہمارے چیف منسٹر بھی پورے کرتے ہیں, اور حکومت بھی پورے کرتی ہے. تو میں آپ کی وساطت سے شاہد صاحب ان کو کہوں گا کہ لڑائی جھگڑوں کا وقت نہیں ہے. قوم کو یونٹی دکھانی ہے, یونٹی کے ساتھ ہی آگے لے کر فرقہ واریت, جو ایک ٹارگٹ آپ نے بڑی اچھی بات کی کہ صرف ایک فقہ کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے تاکہ ملک میں خانہ جنگی ہو,
खुदारा मिलकर आबिद भाई इसी बात पे बात क्लोज करूंगा। बड़ी जबरदस्त जबरदस्त बात कर दी आपने और यही पाकिस्तान की पॉलिसी स्टेटमेंट होनी चाहिए। और हम उम्मीद रखते हैं कि आबिद शेर अली साहब जो है इस ओपिनियन पोल का रिजल्ट प्राइम मिनिस्टर साहब और सीएम पंजाब तक जरूर पहुंचाएंगे अगर वो नहीं भी देख रहे इसको। हमें नेक्स्ट वीक तक के लिए इजाजत।